औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि मेरे बच्चों आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने फ़र्स्ट ईयर का जो पहला हमारा इस्लामियत की बुक है उसका पहला चैप्टर जो है उसका पहला टॉपिक शुरू किया है। तो आइए हम अपने जो है वो सब की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो बाब अव्वल है उसमें बुनियादी अकायद हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो बुनियादी अकायद है। तो अकीदा, लफ्ज़ अकीदा अक़द से बना है जिसके मायने हैं बांधना या गिरा लगाना। तो अकीदा के मायने हुए बांधी हुई या गिरा लगाई हुई चीज़। तो इंसान के पुख्ता या अटल नज़रियात को भी अकायद कहा जाता है। तो उसका हर काम इन्हीं नज़रियात का अक्स होता है। ये अकायद उसके दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करते हैं, यही उसके अमाल के मुहर्रक होते हैं। यानी कि इंसान जो भी अमल करता है उसके पीछे उसके नज़रियात ही की तहरीक होती है। तो उन समझ लें कि उन नज़रियात के कहने पर वो अपना काम करता है। जो वो सोचता है वही वो करता है। तो वही जो उसकी सोच है वही उसको तहरीक देती है, फिर इंसान वही काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि जो इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं वो तौहीद, रसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखरत पर ईमान है। तो इसी तरह जब हम तौहीद को देखते हैं तो तौहीद जो है इस्लामी अकायद में सबसे पहला नंबर जो है वो तौहीद का है। तो तौहीद के लुग़वी मायने है एक मानना, यकता जानना। लुग़वी मायने एक मानना, यकता जानना। तो दीन की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि सबसे बरतर आला और सारी कायनात की खालिक मालिक हस्ती के वाहिद और यकता होने पर ईमान लाना और सिर्फ उसी की इबादत करना। तो ये है हमारा अकीदा तौहीद। तो ये बेसिकली इस्लाम में दाखिल होने के लिए आप समझ लें कि जो सबसे पहली शर्त है वो अकीदा तौहीद है। अकीदा तौहीद को मानने के बगैर अगर इंसान जो भी अमल करता है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होता। तो इसीलिए सबसे पहले हमें जो अल्लाह ताला की ज़ात है उसको एक मानना और यकता जानना होगा और उसी ज़ात को ही इबादत के लायक समझना होगा। तो फिर बाकी जितने भी हमारे जो मामलात होते हैं वो बाद में आते हैं। तो इसी तरह ये अपना हो गया। तो उसके बाद हम पहले देख रहे थे जो हमारे बुनियादी अकायद हैं उनमें जितनी भी चीज़ें हैं तौहीद, रसालत, मलाइका, आसमानी किताबें और आखिरत पर ईमान। तो पहली बात ये है कि इंसान जिस तरह ये जो अकायद हैं, ये जो अकीदा है, ये एक फसल की मानंद होता है कि इंसान जो कुछ बोता है उसके बाद जो उसने बोना है वही उसने उस फसल को काटना है। तो इंसान ज़ाहिर बात है कि जब इंसान जितनी अच्छी फसल बोएगा वही कुछ काटेगा। तो इसीलिए जो हैं अकायद हैं ये जितने किसी के अकायद दुरुस्त होंगे उतने ही उसके अमाल दुरुस्त होंगे। तो इसके बाद है जी अपना ये हमने अकीदा तौहीद पढ़ा कि हमारा जो अल्लाह ताला है वो वाहिद और यकता है। कोई भी जो है ना उसके अलावा किसी की इबादत जो है वो जायज़ नहीं है, तो और करनी भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद हम वजूद बारी ताला की तरफ आते हैं कि हम जब कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी चीज़ का कोई भी चीज़ एक मकान देखते हैं तो मकान बनाने वाले मामार का ख्याल आ जाता है। घड़ी देखते हैं तो घड़ी साज जो घड़ी बनाने वाला है उसका ख्याल आ जाता है। तो इंसानी अकल है, अगर हम थोड़ा सा सोचें, फ़िक्र करें कि ये इतनी बड़ी कायनात जो है ये किसी बनाने वाले के बगैर बन सकती है। तो यही बात जब हम इस पर सोचते हैं और देखते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो हमें इस कायनात को बनाने वाली ज़ात का ख्याल आता है कि एक छोटी से छोटी चीज़ भी अगर बनाने वाले के बगैर नहीं बनती तो इतना बड़ा कायनात का निज़ाम और इतने नज़्म व ज़ब्त से चल रहा है कि हर चीज़ जो है वो टाइम पर हो रही है। किसी भी चीज़ में हम जो है वो खलल नहीं देखते। जो सुबह होती है तो सूरज निकलता है, अपने टाइम पे निकलता है। रात होती है तो चाँद निकल आता है, सितारे निकल आते हैं। तो इसी तरह ये एक प्रॉपर अल्लाह ताला की ज़ात जो निज़ाम चला रही है। जब हम इस कायनात में गौर व फिक्र करते हैं तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे जहन में आती है वो इसी को बनाने वाले की आती है। तो इतना प्यारा, इतना मुनज़्ज़म तरीके से जो है निज़ाम चलाने वाली ज़ात कोई है। तो ये उसके बाद है जी अपना जब हम इस तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें ये सिर्फ यही नहीं है, अल्लाह ताला ने हमें कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत दी है कि आप मेरी कायनात में गौर व फिक्र करें।
تو آپ کہیں بھی میری کائنات میں کوئی بھی خلل نہیں دیکھیں گے، کوئی بھی کمی نہیں دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا اف اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین۔ تو ہم دیکھیں یہ آسمان جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، اس کے نیچے کوئی ستون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر چھت کوئی بنانی ہو تو اس کو سپورٹ دینے کے لیے لازمی کوئی چیز نیچے رکھی جاتی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے۔ اگر نہیں رکھیں گے تو وہ چیز جو اوپر قائم نہیں رہے گی۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو آسمان بنایا ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان جیسے جیسے ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے، ان میں یعنی کہ جو ہے کچھ نہ کچھ عقل اپنی استعمال کر کے ان میں غور و فکر کرتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیتا ہے، جو چیز اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے جی اپنا یہ سورہ ملک کی آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی اس جانب ہی بندوں کو متوجہ کیا ہے کہ آپ میری کائنات کو دیکھیں۔ تو الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ یہ سورہ ملک کی آیت نمبر 3 سے 4 ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے وہی اللہ ہے جس نے آسمان 7 آسمان طے بطے بنائے۔ تو کیا تم رحمان کی سند میں یعنی کہ رحمان کی جو یہ کائنات ہے اس میں کوئی فطور دیکھتے ہو؟ یا فطور کا مطلب ہے کمی، کیا تم اس کائنات میں کوئی کمی دیکھتے ہو؟ تو سو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے، کہیں تجھ کو کوئی کمی نظر آتی ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر تھک کر۔ تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ انسانوں کو کھلا چیلنج کیا ہے کہ آپ دیکھیں ہیں، غور و فکر کریں ہیں، یہ جو میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، تو یہ جو میں نے زمین بنائی ہے، آپ میرے جو 7 آسمان میں نے بنائے ہیں، آپ آسمان کی طرف دیکھیں، اس میں غور کریں۔ کیا آپ کو کہیں کوئی گڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے آسمان میں کوئی سراخ ہو؟ نہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے اس میں کوئی بھی فطور نہیں ہے، کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے جائیں، غور و فکر کرتے جائیں، تو آپ جو ہے آپ کی نگاہ تھک ہار کر آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن جو اللہ کی کائنات ہے اس میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کھلا چیلنج کیا ہے۔ تو اب انسانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات ہے اس میں غور و فکر کریں، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو جگہ جگہ دعوت دی ہے، تو انسانوں کو کرنا چاہیے۔ تو جب انسان غور و فکر کرے گا تبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے گا نا۔ تو ورنہ آج کل کی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کو انکار کرنے والے بھی بہت سے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آپ دیں، یا ایھا الناس۔ جو قرآن ہے اس میں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کے لیے یہ کتاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، جہاں پر یہ فرمایا اے ایمان والو، لیکن قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں۔ تو تمام لوگوں میں سارے ہی آ جاتے ہیں، جو آج کل جتنے بھی یہ ہم اپنا جو ہے مسلمان ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، تو ان سب کو دعوت دی ہے قرآن نے کہ آؤ دیکھو ذرا، آؤ غور و فکر کرو ذرا، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ تو یہ سب کو دعوت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے متعلق جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کس طرح جو وجود باری تعالیٰ ہے وہ ہمارے جو ہے اگر ہم غور کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا اس کو ہم پہچان لیں گے۔ اس کے بعد ہے لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا لیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ انسان جب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نا سب کو ہی قرآن میں یہ دعوت دی ہے کہ آپ غور و فکر کیا کریں، ہم کرتے نہیں ہیں، یہ ہماری کمی ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ دیکھو کہ کس طرح جو ہے یہ کبھی یہ ہوا کہ سورج کی جگہ چاند آ گیا ہو یا چاند کی جگہ سورج آ گیا ہو، تو یہ سارے جو ہیں ان کا جو دائرہ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جس راستے پر اللہ نے ان کو حکم دیا نا آپ چلیں، اسی پر چلتے جا رہے ہیں۔ وہ کبھی ہم نے دیکھی ہے نا، وہ سائنس میں بھی آج کل جو تصویر دیکھتے ہیں تو اس میں وہ سارے سیارے جو ہیں، سینٹر میں سورج ہوتا ہے اور سائڈ پہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ سارے اپنے اپنے مدار میں ہیں۔ تو یہ ایک یعنی کہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں آپ غور فکر کریں ذرا۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات میں جو ہمیں نظم و ضبط نظر آتا ہے اس کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ آپ کو جو نظم و ضبط نظر آ رہا ہے نا، ہم نے اس کائنات میں ہر چیز کو ایک یعنی کہ اندازے سے بنایا ہے، اندازے سے پیدا کیا ہے۔
تو اب اسی اندازے ہی کی بدولت جو ہے یہ کائنات میں جتنا بھی نظم و ضبط ہمیں نظر آتا ہے یہ اسی ہی کی بدولت ہے۔ تو آگے ہم یہ پھر آگے سورہ نمل کی آیت ہے، صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ ہی کی ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنا رکھا ہے۔ دیکھیں کبھی کوئی ویک چیز جو ہے وہ کبھی بھی، جو کمزور چیز جسے ہم سمجھتے ہیں وہ کبھی قائم نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ساریوں کو مضبوط بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے۔ تو یہ اس کے بعد ہے جی ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یؤمنون، کیا یہ لوگ بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا ہو گئے ہیں، یا کہ یہ خود اپنے خالق ہے، یا انہوں نے آسمان اور زمین کو پیدا کر لیے۔ اصل یہ ہے کہ ان میں یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یہ لوگوں کو، اب انسان ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ ہم جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے پہلا ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی، تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز جو بنائی گئی ہے ہمارے سامنے موجود ہے یہ کسی بغیر بنانے والے کے خود بخود بن گئی ہو۔ تو اسی طرح جو ہے ایک دفعہ ہمارے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان سے کسی نے یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ وہ یہ اعتراض کرنے لگا کہ یہ کائنات جو ہے نا یہ خود بخود ہی بن گئی ہے، اس کو کوئی جو ہے بنانے والا نہیں ہے۔ تو آپ کو پتہ چلا تو وہ آپ کے پاس آیا اس سوال کا جواب لینے کے لیے، تو آپ نے اس کو بتایا کہ یار میں نے نا آج ایک عجیب منظر دیکھا۔ جب اس نے اپنا سوال سامنے رکھا تو کہتا ہے کہ ایک دریا تھا، اس پر ایک کشتی لگی ہوئی تھی، کشتی خود بخود آتی تھی کنارے پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو اپنے ساتھ لے کر بعد میں دریا کے پار چلی جاتی تھی، اور اس کو چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ امام صاحب کیا آپ خیریت سے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایک کشتی خود بخود چلتی رہے اور خود بخود اپنے کام جو ہے وہ کرتی رہے؟ تو وہ کہتا ہے جی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر تو یہ کیسے ایک چھوٹی سی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی تو کائنات کا اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ جو بندہ تھا نا اس اپنے عقیدے سے طائب ہو گیا، جو مانتا تھا کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یہ اس کو بنانے والی ذات کوئی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا نظام چلانے والی ذات بھی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے تو یہ ہم گفتگو کر رہے تھے ہماری جو ہم عقیدہ توحید کے حوالے سے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کس طرح مختلف وہ صفات کی مالک ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی اپنا ذات و صفات و باری تعالیٰ۔ تو عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات کے تقاضوں میں یکتا تسلیم کیا جائے۔ تو ذات کی یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کوئی دوسرا فرد حصہ دار نہیں ہے، تو وہ اپنے علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر اور غرض ہر صفت میں یکتا اور بے مثل ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو جیسا کہ باپ اور اولاد کی حقیقت ایک ہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ باپ ان کا جس کی وہ اولاد ہے ان دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کوئی شریک نہیں ہے تو پھر اس کی ذات کی طرح کا بھی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، تو وہ بزرگ و برتر ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ ذات و صفات و باری تعالیٰ ہو گیا۔ تو اب صفات باری تعالیٰ میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات کا مالک ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، کہ یعنی کہ جن صفات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا دوسرے کسی میں بھی وہ صفات موجود نہیں ہیں، ہاں اگر ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو پوری کائنات بلکہ ہر ایک چیز کا علم ہے، اور وہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خود کا ہے۔ اگر دنیا میں اگر کسی کو علم دیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، تو وہ ہم اس کو عطائی علم کہہ سکتے ہیں، اس کا ذاتی علم نہیں کہہ سکتے۔ ذاتی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کو قدرت حاصل ہے کہ وہ ہر کام کر سکتی ہے، اس کو یہ طاقت ہے، یہ قدرت حاصل ہے تو وہ ہر کام کر سکتی ہے۔ تو اگر اسی طرح کسی کو کوئی یعنی کہ اگر دنیا میں کسی چیز کا اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے، حقیقی اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہی دیتا ہے تو اگر بادشاہ اکثر اوقات خود کو بڑے وہ یعنی کہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ غرور تکبر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جب چاہتی ہے کسی کو بادشاہی دے بھی دیتی ہے اور جب چاہتی ہے لے بھی لیتی ہے۔ حقیقی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اسی طرح جب ہم آگے آتے ہیں تو صفات کے تقاضوں میں یکتائی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ تو اسی طرح جتنی بھی مخلوق ہے اس کو رزق دینے والا کون ہے؟ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ان سب کا نگہبان مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب یہ ساری چیزوں کا مالک خالق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو اب یہ جتنی بھی نعمتیں، یہ جتنے بھی یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا فرمائی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، تو پھر ہمیں اب اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو جب اس میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانیں، یکتا جانیں اور اسی ہی کی بندگی کریں اور اسی کا ہی شکریہ ادا کریں، تو اس سے ہمیں جو ہے اس لیے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کو ایک ماننا چاہیے اور اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اسی سے ہی بات بنے گی۔ تو امید ہے کہ آج جو ہم نے جتنا بھی یہ ڈسکس کیا ہے تو وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے اس سے اگلے والا ٹاپک شرک کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اوکے، اللہ حافظ۔